बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। जब से तहरीक इंसाफ के फ़ौज के साथ राब्तों की बाज़ाब्ता ख़बरें आई हैं, बाकायदा ख़बरें आई हैं, तब से हुकूमत के यहाँ एक बेचैनी पाई जाती है, एक पैनिक सा क्रिएट हुआ है। एक आप परेशानी का इजहार वहाँ से अब बाकायदा तौर पर होने लगा है। पहले तो स्टेट ऑफ डिनाइल में थी हुकूमत, नहीं कुछ नहीं हो रहा, नहीं इमरान खान को कोई इंगेज नहीं कर रहा, नहीं ये एनआरओ मांग रहे हैं, इन्हें एनआरओ नहीं मिल रहा। लेकिन जब से मुलाकात की बाज़ाब्ता खबरें सामने आई हैं, तब से हुकूमत की अहम तरीन शख्सियात के बयानात आपस में नहीं मिल रहे, और बेचैनी इस कदर है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो इसे रिस्पॉन्ड कैसे करे। इरफान सिद्दीकी जो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। राना सनाउल्लाह जो मुज़ाकराती कमेटी का अहम तरीन वो भी हिस्सा हैं, लेकिन वो कुछ और कह रहे हैं। तो ये दोनों शख्सियात के बयानात आपस में नहीं मिल रहे। मसलन इरफान सिद्दीकी साहब ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हाँ, आर्मी चीफ से जो मुलाकातें तहरीक इंसाफ की हो रही हैं वो हमारे इल्म में है, हम जानते हैं कि वो हो रही हैं। और वो कहते हैं कि मुज़ाकरात 2-3 दरवाज़ों से बैक वक्त नहीं चलने चाहिए। और वो कहते हैं कि जी पीटीआई को किसी एक का इंतखाब करना होगा, यानी वो इस्टेब्लिशमेंट को भी एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जी हमें ये बात पसंद नहीं आई। उनके कहने का मतलब ये है कि आप जो तरीके इंसाफ से मिल रहे हैं, हमें ये कोई बात पसंद नहीं आई और हम अपनी नागवारी का इजहार कर रहे हैं। अब नून लीग का मसला ये है कि वो फौज पर तो नागवारी कर नहीं सकती, वो अपनी नागवारी का इजहार जो है वो जाहिर कर रही है उस पर पीटीआई पर। यानी आप ऐसे ही है ना कि जैसे आप किसी अफसर को नहीं डांट सकते, तो आप उसके स्टाफ को डांट देते हैं ताकि उसको कन्वे हो जाए, मैसेज कन्वे हो जाए। तो यही सूरत हाल जो है इरफान सिद्दीकी साहब की है। असल में वो फौज को कहना चाहते हैं, स्टैब्लिशमेंट को कहना चाहते हैं कि भाई आप जो मुलाकातें कर रहे हैं ये दोस्त बात नहीं है, हमें भी आपने मुलाकात पे लगाया हुआ है और आप उधर खुद भी मुलाकातें कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि दो मुलाकातें बैक वक्त नहीं चल सकती, ये उन्हें भी कह रहे हैं। लेकिन चूंकि उन्हें कह नहीं सकते बराह रास्त, तो इसलिए इमरान खान के नाम पर रख के चला रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जी दो मुज़ाकरात कर रही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अब आपने देखा इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकातों की तफसीलात का हमें इल्म है और ये मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं? राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट से कोई चैनल नहीं खुला, कोई बातचीत ही नहीं हो रही, स्टेट ऑफ डिनाइल में है। तो हुकूमत की मुख्तलिफ शख्सियात आपस में उनके बयान मैच नहीं कर रहे, और ये सारी चीज एक पैनिक की सिचुएशन को जाहिर करती है और बताती है कि एक बेचैनी है, एक बौखलाहट है, एक परेशानी है, जिसका वो अपने मुख्तलिफ अंदाज में इजहार कर रहे हैं। और उन्हें लगता है कि नहीं, मामला पीटीआई के फौज के साथ कुछ बेहतर हो रहे हैं, कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मसला ये है कि इमरान खान के बारे में कोई मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि जी समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं। मसला इमरान खान जो है वो फौज को, उनको मशवरा दिया जाता है कि फौज पर तनकीद ना करें। अगर आप चाहते हैं डील मैच्योर हो, अगर आप चाहते हैं बातचीत सही हो, अगर आप चाहते हैं कि असीरान की रिहाई हो, अगर आप चाहते हैं जुडिशल कमीशन बन जाए, अगर आप चाहते हैं आपके मुतालबात मान लिए जाए, फौज पर तनकीद करना बंद कर दें। इसके बावजूद इमरान खान कहते हैं कि मैं आप सबसे कहूंगा कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें। ये क्या है? ये इमरान खान क्यों कर रहे हैं? ये सवाल उठाया जा रहा है। मैं बताता हूं इसकी वजह क्या है, मुझे क्या लगता है कि इसकी क्या वजह। लेकिन इमरान खान से ये तवक्को की जा रही है कि वो जरा खामोशी इख्तियार कर लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हुआ ही है, हमेशा हमेशा यही हुआ है कि जिसके साथ बातचीत चल रही होती है या जिसको रिलीफ चाहिए होता है, वो फिर खामोशी इख्तियार करता है। नवाज शरीफ को माजी में जब जब रिलीफ चाहिए था, खामोश हो गए। साल साल तक, डेढ़ साल तक कोई बयान नहीं देते थे, मीडिया के सामने नहीं आते थे, बयान जारी नहीं करते थे, ट्विटर पे जाते नहीं थे, खामोश। मरियम नवाज का ट्विटर, कई मरतबा ऐसा हुआ, कई दफा तो खबरें चली, हम लोगों ने डिस्कस किया कि मरियम का ट्विटर 6 महीने से खामोश है, क्या हो रहा है, क्या पक रहा है। फिर हम देखते थे उनके लिए रिलीफ निकलता था। आपको याद नहीं है कि मरियम नवाज जो जब उनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रिलीफ मिला था अपील पे, उससे 6 महीने पहले वो खामोश हो गई थी। वो कोई ट्विटर पे बयान नहीं दे रही थी, वो कोई मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही थी, वो कोई बयान जारी नहीं कर रही थी, कोई सख्त जुमला नहीं कह रही थी। पाकिस्तान में हुआ ही ऐसे, तो चूंकि होता ही ऐसे है, तो ऐसा होने का मतलब यह है कि आप सुपरमेसी तस्लीम कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट की, और आप कह रहे हैं कि जी हाँ, आप बालादस्त हैं, अब हमें आपसे फेवर चाहिए और हम खामोश हैं। लेकिन इमरान खान क्या कर रहे हैं? इमरान खान पर उधर बातचीत चल रही है, इधर कहते हैं जी हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ो। इधर जो है वो बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इमरान खान को आके मशवरे देते हैं कि जी खामोशी इख्तियार करें, और इमरान खान उनके इस मशवरे को नज़रअंदाज कर देते हैं। पीटीआई के अंदर खुद कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर और
علی امین گنڈاپور کے اس مشورے کو نظر انداز کر دیا ہے، اس پر کوئی اپنا رد عمل نہیں دیا۔ تو عمران خان یہ حکمت عملی کیوں اپنائے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ انہیں نواز شریف کے صف میں کھڑا کیا جائے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ماضی میں جس طرح سے ان لوگوں پر آج تک یہ الزام لگتا ہے کہ وہ 50 روپے کے اسٹیمپ پر ڈیل لے کر باہر چلے گئے، وہ ڈیل لے کر 10 سال کی پابندی قبول کر کے 10 سال کی ڈیل کر کے پرویز مشرف سے جدہ چلے گئے کہ ہم 10 سال تک واپس نہیں آئیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس طرح کی، یعنی عمران خان ظاہر ہے وہ کہتے نہیں ہیں لیکن اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے ان کی حکمت عملی کی کہ وہ کوئی ایسا الزام اپنے اوپر سیاسی طور پر نہیں لینا چاہتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان پر یہ الزام ہمیشہ کے لیے آئے کہ انہوں نے کوئی ڈیل کر لی تھی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان پر ان کی میرٹ پر رہائی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی رہائی ہونی چاہیے کیونکہ ان کو زبردستی رکھا گیا ہے، ان پر کیس کوئی نہیں ہے اور ان کو زبردستی رکھا گیا، اس لیے ان کو رہا ہونا چاہیے، اس لیے ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا دوسرا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان کو اس قدر یقین ہے کہ انہیں اب زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا، انہیں یقین ہے کہ ان کے مخالفین شکست کھا رہے ہیں، انہیں یقین ہے کہ ان کو چھوڑنا ہی ہے۔ تو جب انہیں لگتا ہے کہ اب میں نے چھوٹنا ہی ہے یا مجھے رہا ہونا ہی ہے، اگلے 2-4 مہینے بھی لگ جائیں تو اس سے زیادہ نہیں رکھا جا سکتا، تو جب عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ ایسا ہونا ہے تو پھر وہ کوئی ڈیل کیوں کریں؟ یعنی انہیں لگتا ہے کہ جب میرا ویسے ہی وقت آ گیا ہے کہ میرے اب اچھے دن آنے والے ہیں یا رہائی ہونے والی ہے، تو پھر میں کیوں ڈیل کروں؟ ڈیل کرنی ہوتی تو تب کرتے نا کہ جب آگے آپ کو 1.5-2 سال کی قید نظر آ رہی تھی، تو جب آپ کو اب رہائی نظر آ رہی ہے تو ایسے موقع پر آپ ڈیل کر لیں، یعنی عصر کے وقت آ کے اپنا روزہ توڑ لیں۔ تو یہ عمران خان کو لگتا ہے کہ ایسا وہ نہیں کرنا ان کو چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ کل جب ان کو سزا 2 دن پہلے ہوئی ہے عمران خان کو، تو عمران خان کی سزا کے وقت وہ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، انہیں لگتا تھا کہ یہ کیا مذاق ہے عدالتیں، اور وہ تاثر دے رہے تھے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ہنستے ہوئے تاثر دے رہے تھے کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کی، یہی ہونا تھا، مجھے پتا تھا، میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ اور یہ تو عمران خان کے مخالفین نے بھی آ کے بھائی جن کو اس وقت جمع کیا گیا تھا تاکہ وہ آ کے باہر بتائیں کہ عمران خان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، عمران خان بہت گھبرائے ہوئے تھے، عمران خان بہت پریشان تھے، یہ رپورٹ کرنے کے لیے ان کو وہاں لے جایا گیا، لیکن وہ باہر آ کے کہتے ہیں یار عجیب آدمی ہے، عمران خان ایسا ہنس رہا تھا، کھیل رہا تھا، عمران خان پرسکون تھا، اسے کوئی فرق ہی نہیں جیسے پڑتا ہو۔ بلکہ وہ کہتے ہیں ایک دوست بتا رہے تھے، کہتے ہیں جی عمران خان تو مسخریاں کر رہے ہوتے ہیں، جج کے ساتھ کوئی اس کو سیریس نہیں لے رہے، اور جس طرح کی وہ چیزیں وہاں پر عمران خان کر رہے ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ ان کے اب چہرے کے تاثرات، آج عظمہ بخاری کا میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان بے شرموں کی طرح سزا سوکے، بے شرموں کی طرح ہنستے رہے۔ تو چلیے آپ یوں سمجھ لیجئے، آپ یوں اس کو انٹرپریٹ کر لیں کہ وہ بے شرموں کی طرح ہنستے رہے، لیکن کیا آپ کو اس سے یہ نہیں لگتا کہ ان کے چہرے کے تاثرات نہیں بتاتے کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے؟ مثلا مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جب عمران خان کی 6 دن کے لیے بجلی کاٹی گئی تو اس پر عمران خان نے کوئی احتجاج ہی نہیں کیا، کسی سے کہا ہی نہیں کہ میری بجلی بحال کریں۔ 6 دن تک، 6 راتوں تک، 6 راتوں کو تو بالکل بجلی نہیں تھی، اور دن میں بھی جو چھن کے بجلی وہ روشنی کہیں سے دور دراز سے ہلکی پھلکی آتی ہے تو اس طرح کی آتی تھی، اور اس سیل میں اندھیرا رہتا تھا۔ آپ سوچیں کہ ایک سیل میں دن بھر اندھیرا ہو، رات بھر اندھیرا ہو تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، اور مسلسل اندھیرے میں رہنے سے اس کے نروس پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ لیکن عمران خان نے اس کی شکایت تک نہیں کی کسی سے، کیوں؟ اس لیے انہوں نے نہیں کی کہ ایسا کرنے سے شاید کمزوری کا تاثر جائے گا اور ان کے مخالفین کو لگے گا اب یہ گھبرا گیا ہے، اب یہ تنگ آ گیا ہے اپنی جیل سے، اس لیے اس کے ساتھ ڈیل کر لو اور اس کو کمزور۔ تو عمران خان نے اپنی کمزوری کا تاثر ہی نہیں دیا، یہاں تک کہ فیملی نے ایک آدھ دفعہ شاید آگے کہا کہ 6 دن سے عمران خان کی بجلی نہیں ہے، لیکن اس کو عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کو موضوع بناؤ، اس پہ بات کرو، اس پر زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلاؤ۔ عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ اس پر جتنا زیادہ جو ہے وہ شور ہو سکتا ہے یا میڈیا میں اس کو ہائپ کریٹ کرو۔ اور آپ نے دیکھا کہ کبھی جو ٹویٹر پیغام آیا یا میڈیا سے بات چیت انہوں نے کی، انہوں نے کبھی اس پر سرسری ذکر کبھی کیا ہو تو کیا ہو، لیکن کبھی اس کو موضوع بنا کر بات نہیں کی کہ میرے ساتھ مجھے 6 دن میں اندھیرے میں رکھا گیا۔ تو یہی سب سے زیادہ پریشانی کی باعث ہے عمران خان کے مخالفین کی۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے تو اور پھر بھی عمران خان نہیں ٹوٹ رہا، یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا علاج کریں؟ تشدد تو نہیں کر سکتا، یہی تشدد ہے ذہنی طور پر، یہی تو ٹارچر ہے۔ اب کیا آپ کو فزیکل ٹارچر کریں عمران خان کے اوپر؟ وہ تو نہیں کر سکتے۔ تو عمران خان کو ذہنی طور پر دباؤ کا شکار کرنے کے لیے جتنی کوششیں ہو سکتی تھیں انتظامیہ کی طرف سے انہوں نے کی ہیں، اور اس کے نتیجے میں عمران خان جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آیا۔ یہ شاید عمران خان نے خود بھی اپنے ایک دفعہ کہیں ویلاگ میں شاید کہہ رہے تھے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ
تم عمران خان کو سے بہت ملاقاتیں کرتے رہے، اس کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ جب عمران خان کی گرفتاری ہوئی تو کہتا ہے میں نے کہا کہ اگر ڈیل کرنی ہے تو 10 دن کے اندر کر لو، پھر یہ شخص ایڈجسٹ کر لے گا۔ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان نے اب ایڈجسٹ کر لیا ہے اس سارے معاملے میں، اس سارے ماحول میں، اور وہ اب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی تکلیف تو ہے نہیں، تو اب وہ جائیں، اب اپنی شرائط پہ باہر آئیں گے، ورنہ بس ٹھیک ہے اب جیل تو کاٹ رہے ہیں تو کاٹتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیل تو وہ کاٹ رہے ہیں۔ تو اس طرح کا جو ہے وہ انہوں نے، اور میرا خیال ہے کہ ان کے مخالفین کی سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ بھائی ہم اس کو ڈیل آفر کر رہے ہیں اور یہ ڈیل لینے کو تیار نہیں ہے، ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ باہر آ جاؤ، لیکن وہ کہتا ہے کہ جی اپنی شرائط پر آؤں گا، عدالتوں سے چھوٹ کے آؤں گا، تمہارے ساتھ ڈیل کر کے نہیں آؤں گا، ورنہ میری سیاست پر، میرے نظریے پر اور میرے نقطہ نظر پر فرق پڑے گا، اور میں ان لوگوں میں شمار ہونے لگوں گا جو ماضی میں ڈیل کر کے جاتے ہیں۔ یہ واضح طور پر ان کی انٹینشن نظر آتی ہے۔ محمود اچکزئی صاحب نے کیا کہا ہے؟ دیکھیں محمود اچکزئی صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی شہباز، ایک تو انہوں نے مشورہ دیا عمران خان کو کہ عمران خان جو ہے ان کو مذاکرات ختم کر دینے چاہیے، پی ٹی آئی کو مذاکرات اب ختم کر دینے چاہیے، اب مزید مذاکرات میں نہیں رہنا چاہیے، محمود اچکزئی نے کہا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف سے استعفیٰ لے کر قومی حکومت قائم کرنی چاہیے، شہباز شریف کو چلتا کرنا چاہیے، اس قوم کا غصہ تھوڑا سا کم ہوگا۔ روزانہ یہ چہرے دیکھتے ہیں نا کہ جن کو انہوں نے ووٹ ہی نہیں کیا، یہاں دیکھیں کہ روز جب وہ شکلیں دیکھتے ہیں کہ یار ان لوگوں کو تو ہم نے ووٹ ہی نہیں دیا اور یہ ہمارے وزیر اعظم بن گئے ہیں، اس بی بی کو تو ہم نے ووٹ ہی نہیں دیا، یہ ہماری وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، تو جب یہ چہرے وہ دیکھتے ہیں لوگ تو جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو محمود اچکزئی کا مشورہ یہ بالکل صائب معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سے استعفیٰ لیا جائے اور قومی حکومت بنائی جائے، تاکہ کم از کم لوگوں کے ایک ہوپ تو پیدا ہو کہ ان کے ووٹ کا کوئی جو ہے وہ ان کے ووٹ کو کوئی عزت ملنے والی ہے۔ اور بلکہ یہ بھی کہا نواز شریف سے کہ نواز شریف کو کہنا چاہیے کہ بس بہت ہو گیا، یعنی آپ اتنے سینئر ترین سیاستدان ہیں پاکستان کی تاریخ کے، اور تماشا ہوتا دیکھ رہے ہیں، ملک کو ڈوبتا دیکھ رہے ہیں، آپ یہ کہہ ہی نہیں رہے اپنے مفاد کی خاطر کہ نہیں یہ نہ کریں، جاتی ہے یہ نہ کریں۔ گریس دکھاتے نواز شریف سے اس دن، گریس دکھاتے کہتے کہ میں ہار گیا ہوں، میں مانگے تانگے کی سیٹ نہیں لینا چاہتا، میں ہار گیا ہوں، میں زبردستی کی حکومت نہیں لینا چاہتا، لوگوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے، میں دوبارہ محنت کروں گا، لوگوں کا اعتماد جیتوں گا، اگلی مرتبہ آ جاؤں گا، اس مرتبہ میں حکومت نہیں لینا چاہتا۔ انہیں نو کہنا چاہیے تھا اس دن، لیکن شاید ان کے پیش نظر بہت ساری چیزیں تھیں، میں نو کہوں گا تو کہیں مجھے دوبارہ جیل میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں مجھ پر سختی آنا شروع ہو جائیں۔ نواز شریف چونکہ کمزور آدمی ہے تو یہ انہوں نے اس پر سمجھوتا کیا، انکار کرنے کی گنجائش نہیں تھی، حکومت انہوں نے ٹوٹی پھوٹی قبول کی، اور ان کے بھائی آج انجوائے کر رہے ہیں، نواز شریف لا تعلق بیٹھے۔ لیکن محمود اچکزئی سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو کہنا چاہیے اب کہ بس بہت ہو گیا بھائی، ملک کو اس سے نیچے مت لے جائیں، ہم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، ہم علیحدہ ہوتے ہیں، اور عوامی امنگوں کے مطابق یہاں پر حکومت قائم کی جائے۔ یہ نواز شریف کو کہہ دینا چاہیے۔ اگر ساری عمر سیاست میں گزارنے اور پاکستان کا سینئر ترین پولیٹیشین ہونے کے بعد بھی اگر آپ یہ جرت نہیں رکھتے تو پھر آپ کا ختم ہو جانا ہی بنتا ہے۔ وہ آپ کی سیاست جو لمحہ بلمحہ ختم ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، وہ پھر شاید یہی ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا محمود اچکزئی نے کہ عمران سمجھوتا نہیں کر رہا، اگر کرے تو وزیر اعظم بن جائے، جیسے کہ ماضی میں ہوا ہے۔ نواز شریف نے سمجھوتا کیا، بھائی وزیر اعظم بن گیا، بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی۔ تو اگر عمران خان سمجھوتا کر لے تو پھر عمران خان کو کیا مسئلہ ہے؟ سمجھوتا ہی کرنا نا، پھر عمران خان کیا برا ہے؟ تو عمران خان سمجھوتا نہیں کر رہا، وزیر اعظم بننا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے فواد چودھری اکثر کہا کرتے ہیں کہ بھائی اگر میں نے تحریک انصاف چھوڑ دی تھی تو پھر میں وزیر ہوتا آج۔ دیکھیں نا، علیم خان اگر وزیر بن سکتا ہے، اون چودھری بن سکتا ہے، آ رہے ہیں وہ بھی آگے، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی سیٹیں ہارنے کے بعد بھی آ کے وزیر بن سکتے ہیں، صالح حسین چودھری، صالح حسین، اگر یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ہارنے کے بعد بھی آ کر وزیر بن سکتے ہیں تو فواد چودھری بھی بن سکتے ہیں، کوئی اور بھی بن سکتا ہے۔ تو سمجھوتا کرنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی سمجھوتا میں نہیں کر رہا، اسی لیے میں نقصان اٹھا رہا ہوں۔ محمود اچکزئی نے عمران خان کے بارے میں یہی رائے دی ہے کہ وہ بھی سمجھوتا نہیں کر رہے۔ تو یہ ہیں جی کچھ حالات، واقعات، چیزیں، حکومت کے ہاں پینک ہے، پریشانی ہے، اور دیکھیے کہ کل ٹرمپ حلف اٹھا رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا اثرات پاکستان کی سیاست پہ جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں، اور کیا کوئی پیغام پاکستان کو آتا ہے یا نہیں آتا۔ ویسے کچھ صاحب علم لوگ تو کہتے ہیں کہ ایک پیغام دبے لفظوں میں آف دی ریکارڈ حکومت کے پاس امریکہ سے آ بھی چکا ہے، تو یہ بھی کچھ لوگوں کے پاس خبر ہے۔ بہرحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔